बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सियासी मामलात पर हम ये देख रहे थे कि काफ़ी इस वक्त मुल्क में एक चहमगोइयाँ हो रही हैं। कल फैमिली की जानिब से, यानी कि बानी पीटीआई की फैमिली की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके ऊपर वो शिकवा हुआ हो और जवाब शिकवा ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। काफ़ी शख्सियात के नाम लिए गए, वकला के नाम लिए गए कि भाई ये लोग तो नज़र नहीं आते। उस पर बैरिस्टर गौहर का आज रिस्पांस भी सामने आ गया है और बैरिस्टर गौहर साहब ने जो इस पर इजहार ख्याल किया, मैं चाहूँगा कि वो आप देखें। पहले हमारे जो एमएनएज और सेनेटर है, ये 18 मरतबा हाई कोर्ट आ गए, 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए थे, 20 मरतबा ये लोग अडियाला जा चुके हैं। उन्होंने करोड़ों की ऑपरेटिव कराई, उनकी 20 केसेस बनी हुई। उनको कहा जाता है वजारत भी ले लो, आप चेयरमैनशिप भी ले लो, लेकिन वो खान साहब के साथ है और डटे हुए। मैं फैमिली को भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी मोहब्बत खान साहब के लिए अपनी जगह, हमारी मोहब्बत भी क्लास की है। हलीमा बाजी कह रहे कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे दूसरा कौन था। यस, कॉन्फ्रेंस कॉल हमारी हुई थी, हमने सब इनको बताया, मिनट बाय मिनट खबर दी है। मेरे साथ दूसरा बंदा जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे था, उन लोगों के अलावा वो सुहेल अफरीदी साहब, वो मानना चाह रही थी कि मैं कह दूं, मैंने कह दिया। अच्छा जी, ये तो एक बात हो गई, लेकिन ये जवाब शिकवा क्यों आया? हलीमा खान ने ऐसा क्या कहा था, वो भी जरा आपको सुनवा देते हैं और किन शख्सियात के नाम लिए गए थे, सुने जरा। सारे लॉयर्स को क्यों कह रहे हैं कि आप जाकर फ्रंट फुट पे जाकर हमें नजर आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। जो हमारे सारे लीडिंग लॉयर्स हैं, हामिद खान, खोसा साहब जिन्होंने ये पिटीशन डाली है, अली जफर साहब, अली बुखारी साहब, सलमान राजा साहब और गौहर साहब, माशाल्लाह 6 हमारे लीडिंग लॉयर्स हैं और मजीद बहुत लॉयर्स हैं। हम चाहेंगे कि आप सारे मौजूद हों, सुप्रीम कोर्ट से जाके डेट लें। अच्छा जी, कल भी तस्करा हुआ था और आज दोबारा उन्होंने गुफ्तगू में ये तस्करा कर दिया। एक तो ये चीज़ हो गई, यानी कि पहले था हुकूमत बमुकाबला पीटीआई, उसके बाद फिर हुआ पीटीआई बमुकाबला पीटीआई और फिर अब हुआ फैमिली बमुकाबला पीटीआई। तो उस पर शिकवा जवाब शिकवा आता रहेगा। और फिर ये है कि लगता ये है इससे कि जो बानी पीटीआई की सेहत का मामला था वो अब सानवी हो गया है। फैमिली और पार्टी की आपस में ये चपकलिश चल रही है और जाहिर है कि जो हुकूमत को टफ टाइम देने का और बानी की रिहाई का दावा करते थे, तो वो अंदरूनी चैलेंजेस का शिकार हो गए हैं। एक तो रिहाई फोर्स का नारा लगा और वो लगता यही है कि नारा इसी वजह से लगा कि जब 8 फरवरी का एहतजाज उस तरह से नहीं हो सका और बाकी मामलात पर पार्टी में हमने ये देखा कि धड़ेबंदी नज़र आई, तो फिर ये एक नई ट्रक की बत्ती, जिसके बारे में शेर अफजल मरवत भी कहते हैं कि ट्रक की दाएं जानिब की बत्ती है, उसके पीछे पार्टी को लगा दिया गया है और लोगों को लगा दिया गया है। अब यह है कि और भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या बचे हैं? क्या मुज़ाकरात वाहिद ऑप्शन है? और पहले तो ये कहा जा रहा था कि मुज़ाहमत करेंगे फिर मुफाहमत होगी। अब मुज़ाहमत तो नहीं हो पाई, तो मुफाहमत का तरीक़ेकार क्या होगा, इस पर भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हुकूमत के लिए सत्ते खैर, अगर हम वफाकी हुकूमत की बात करें, उनकी अपनी जगह। पंजाब हुकूमत के बारे में काफ़ी तस्करा हुआ कि जी उन्होंने 11 अरब रुपए का जहाज़ ले लिया, गल्फ स्ट्रीम का जहाज़ ख़रीदा है, 2019 का जहाज़ है, अभी पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन ये देखें कि वो सीएम साहिबा इस्तेमाल कर रही हैं। इस बारे में बात हुई, काफ़ी इस पर कई दिनों से इस पर तबादला ख्याल होता रहा, लेकिन फिर कहा गया कि 5000 से ज़ायद अरब का जहाँ पर बजट हो और एक खुशहाल सूबा हो तो उनकी मर्ज़ी है, वो जो चाहें कर सकते हैं। अभी एक नया फैसला भी सामने आया है। पंजाब हुकूमत ने वज़रा ब्यूरोक्रेट्स के लिए तकरीबन 1 अरब 14 करोड़ मालियत की 108 गाड़ियाँ ख़रीदने का फ़ैसला किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सरबराह हुकूमत अगर जहाज़ में सफ़र करे तो फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर जो साथ ही साथ वज़रा हों, उनके लिए मुनासिब नक़्ल हमल के ज़राए ना हों। तो प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम के अगले मरहले हम जाकर ये जो ईरान और अमरीका की कशीदगी है और आज जुमेरात का दिन बड़ी अहमियत का दिन था, उस पर क्या होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। जो हमारे मेहमान हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में, उनको आपसे करवाए देते हैं। राना एहसान अफजल साहब हैं जनाब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। फिर साथ ही साथ अली बुखारी साहब हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। और अतर काज़मी साहब हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सबका खैर मकदम। जनाब राना साहब, सबसे पहले बुनियादी सा एक सवाल कि ठीक है, वो जहाज़ों से मामला होता हुआ गाड़ियों तक आ गया है, जो पंजाब हुकूमत की मर्ज़ी, और ज़ाहिर है आपकी नुमाइंदगी आप पंजाब हुकूमत की नहीं कर रहे, लेकिन जमात बहरहाल आपकी है जिसकी हुकूमत है। तो ये क्या अभी कोई एक वो शॉपिंग स्प्री चली हुई है कि जहाज़ के साथ साथ अब गाड़ियों की भी खरीदारी होगी? चल क्या रहा है पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सती, गाड़ियाँ जो हैं नई लेना, उसकी डेफिनेटली कोई बेसिस होगी। बेहतर तो ये होता कि पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा इसको डिफेंड करता है, इस फैसले की वजूहात बताता। तो मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जनरल बेसिस बता देता हूँ। देखें, जब गाड़ियाँ 10-12 साल पुरानी हों
اور ان پہ ریپیئر مینٹیننس کے خرچے آ رہے ہوں تو پھر ان کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے. اور یہ پریکٹس جو ہے اگر آپ اس کو اوور آل اس کی فائنینشیل ماڈلنگ کریں تو نئی گاڑیوں سے جب آپ ریپلیس کرتے ہیں اور پرانیوں کو آپ یا تو سیل کر دیں یا ڈسپوز آف کر دیں تو وہ ایک فائنینشلی ایک بہتر فیصلہ سمجھا جاتا ہے. تو مجھے تو یہی لاجک سمجھ آتی ہوگی کہ پرانی گاڑیاں ہوں گی 10-12 سال 15 سال پرانی ہوں گی اور ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہوگا. تو صوبے انڈیپینڈنٹ ہے اس حوالے سے. میں پہلے ایک چیز سمجھتا تھا ران صاحب, میں پہلے یہ سوچا کرتا تھا کہ 1300 اور 1600 سی سی گاڑیاں جو ہیں یا 1800 سی سی وہ کافی ہوا کرتی تھیں, لیکن ابھی ریسنٹلی بھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ جی جو اعلیٰ سطح پر یہ جو بیوروکریسی ہے اس کے لیے 4700 سی سی گاڑی الگ ہوگی, جو ویسے جائزے وغیرہ لینے کے لیے ہوگی جس کے لیے ان لمیٹڈ فیول, پھر 2800 سی سی الگ استعمال کے لیے ہوگی, پھر باقی الگ ہوں گی. تو اس کے اندر سی سیز کے اوپر بھی تو کوئی کنٹرول نہیں ہے نا. وہ مطلب کہتے ہیں کہ اسکائی از دا لمٹ اور کہنے کو ہیں عوام کے خادم. نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, اسکائی از دا لمٹ والی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. وفاق اس کو نہ فالو کرتا ہے. وفاق میں تو آسٹیریٹی کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اور کوئی بھی اگر گاڑیوں کی پرچیز ہو تو وہ بہت ہی کرٹیکل بیسس پہ اس کی اجازت دی جاتی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں بہتر یہی ہو کہ اس کو فالو کیا جائے. اور جو سی سی کے حوالے سے آپ نے بات کی, دیکھیں ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر آپ کا ٹریول سٹی کے اندر ہی ہے آفیشلی یا سٹی ٹو سٹی ہے تو پھر تو آپ کو 4 ویل ڈرائیو کی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال میں آئی ایم ناٹ بیسٹ پرسن ٹو کامنٹ آن اٹ کیونکہ میرے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ پنجاب نے یہ کس وجہ سے جو ہے اس کو اپروو کیا ہے اور کیا ضرورتیں تھیں اور ان کو کیسے دیکھا گیا. لیکن بہرحال اطہر کاظمی صاحب, یور تھاٹس آن دیٹ. یہ وفاق کی اپنی مرضی, پنجاب کی اپنی مرضی. ہاں نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں تو پنجاب کی حکومت کہہ سکتی ہے. اب رانا صاحب کا تعلق کوئی حکمراں پنجاب کی حکمراں جماعت سے تو نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے سویڈن کی جو حکمراں جماعت ہے اس سے ان کا تعلق ہے. یہ تو اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں اور اس سے پہلے جہاز خریدا گیا اور اب یہ جہاز میں جتنا پیسہ خرچ ہوا. آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک 2023-24 کی رپورٹ آئی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ پنجاب میں 9 ملین سے زیادہ بچے سکولوں سے باہر ہیں. اب بھی تقریباً 1 کروڑ بچہ آپ کا جس صوبے میں سکول نہیں جا سکتا کیونکہ ماں باپ پیسہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ ان کی فیس. لیکن انسینٹیوز تو کافی لیے تھے کہ ان کو وظیفہ بھی بچوں کو دیا جائے اور پھر ساری چیزیں. مطلب پھر بھی جو اکنامک سچویشن ہے ہمارے سامنے ہے, جس طرح آئے روز فگرز آتے ہیں, کبھی ورلڈ بینک کی کوئی رپورٹ آتی ہے, غربت ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو اس میں جب آپ کے حکمران اس طرح پیسے خرچ اور ابھی یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم ابھی بھی پاکستان میں ہے. کوئی دوسرا پھر ایک جو بڑا شفافیت کا ایشو ہے کہ آپ نے جہاز خریدا ہے تو آپ بتائیں نا, اس میں چھپانے کی کون سی بات ہے. یہ چیزیں تو ویب سائٹ پہ موجود ہونی چاہیے کہ یہ جہاز خریدا گیا, اور ہماری ضرورت تھی ہم نے خرید لیا. ڈیموکریسیز تو اس طرح کام کرتی ہیں. یہ کیا کہ ایک وزیر صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ایئر پنجاب لانچ ہو رہی ہے, دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایسٹ بنا دیا ہے, تیسرے صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا جہاز ہے. تو مسئلہ یہ کہ یہ شفافیت نہیں ہے. ویسے بڑی ٹریولنگ کی ہوگی آپ نے بھی کبھی کسی اس طرح سے بزنس جج میں اس طرح سے آپ نے؟ نہیں, میں نے رانا صاحب کو کل سے میسج کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں, اور انہوں نے تو سیلفی لگائی ہے میرے خیال میں انسٹاگرام پہ اپنی, پر ابھی تک انہوں نے مجھے نہیں دکھایا. پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بزنس مین ہے نا ستی صاحب, اس کا جہاز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ نے اس کو دیا ہے, وہ اپنا 10 جہاز خریدیں. یہاں پہ آپ عوام کے پیسے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹیکس پیئرز کی منی ہے جو بیچارے اپنا خون پسینے سے, اور آپ کسٹوڈین ہیں اس کے, کسٹوڈین. اور دوسرا جو خواجہ صاحب کہتے تھے نا کہ جی ہڈیوں سے خون نچوڑ لیا, یقین کیجئے یہ جو نظام جس طریقے سے چل رہا ہے یہ عوام کی ہڈیوں سے اب انہوں نے خون نچوڑنا شروع کر دیا ہے, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو. ان کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ آدھی آبادی تقریباً آلموسٹ غربت کا شکار ہو چکی ہے, کیا حکمرانوں کو اس طرح کی حرکتیں کرنی چاہیے؟ یہ کوسچن ان لوگوں کو اپنے آپ سے کرنا. ٹھیک ہے, علی بخاری صاحب آپ ذرا فرمائیے گا. سدی صاحب بڑی سمپل سی چیز, آپ کے بھی نام کافی لسٹوں میں آ رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن پہلے ذرا اس پہ تبادلہ خیال. نہیں, پروگرام میں تو آئے ہیں نہیں, یہاں پر پہنچ گئے, یہاں پر پہنچ گئے. ڈونٹ وری جی, ہر پروگرام بھی ہوں, اللہ آپ کو زندگی سے دے اور ادروائز بھی. دیکھیں آپ نے اپنے لیفٹ رائٹ آپ کے بارڈرز پہ 4 ملک ہیں. آپ کے ساتھ چائنا ہے جس کی اکانومی آپ سے بہت ہائی ہے, آپ کے ساتھ انڈیا ہے اس کی اکانومی بہت ہائی ہے, آپ کے ساتھ افغانستان ہے, اینڈ دین ایران ہے. ایران کی اکانومی بھی آپ سے نیچے ہے, اور افغانستان کی بھی ویسے اکانومی اب ہم سے بہتر ہے کیونکہ 88 افغان کا $1 ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے اگر جغرافیکلی آپ دیکھیں تو افغانستان, پاکستان, ایون انڈیا پاکستان کی جغرافیکل کنڈیشنز آلموسٹ
سیم ہے. مجھے بتا دیں ان میں سے کسی ملک میں بھی بیوروکریسی کی میں نے آپ کو اپنے سے بڑی اکانومیز بھی بتائی, اپنے سے کم اکانومی بھی بتائی اور اپنے ساتھ کی بھی بتائی. ان میں سے اسی ریجن میں مجھے بتا دیں کہ بیوروکریسی کے بعد اتنے وسائل ہوں, اتنی گاڑیاں ہوں, اتنے پروٹوکولز ہوں, انلمیٹڈ فیول ہو. آپ مطلب آپ عوام کے خادم ہیں یہ لوگ. یہ جس کو افسر شاہی کہتے ہیں, جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں, یہ بیسیکلی کیا ہے؟ اگر کوئی ایک ڈی سی ہے یا ایک پٹواری ہے جو ہے وہ کسٹوڈین ہے آپ کے ریکارڈ کا, آپ کے ریکارڈ آف رائٹس کا, آپ کے باپ دادا کی, آپ کی جائیداد کا وہ کسٹوڈین ہے. اگر آپ کا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, سی ڈی ہے, تو وہ آپ کی ملازم ہے کیونکہ ان کے پاس ریکارڈ ہے, آپ کی کسٹڈی ہے آف دی ایسٹس کا ہے. وہ آپ کے صاحب کیسے بن گئے؟ مجھے جائیں صبح یہ ذرا اسلام آباد ڈی سی کے پاس صبح 8-9 بجے دیکھیں دفتر میں بیٹھا ہوگا, کہیں جائے بندہ اندر, ایک غریب آدمی کو جائیں سنوائی ہوگی, اے ڈی سی آر کے پاس چلے جائیں, اے ڈی سی جی کے پاس چلے جائیں, اے سی کے پاس چلے جائیں. سو یہ جو کلچر یہ ہم نے لادہ بنا دیا. اس طرح تو ویسے کالونیل دور میں بھی نہیں ہوتا تھا. صبح 8 بجے آپ کا دیکھیں وہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے تھے. کچھ عرصہ پہلے سندھ حکومت نے بھی اور پھر پنجاب نے بھی جو ایون اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کے لیے بھی ڈبل کیبن گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا تھا کہ جی ان کی چونکہ معائنہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے گاڑیاں ہونا ضروری. ایک تو یہ, پھر اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ جی ارکان پارلیمنٹ اور وزراء کی تنخواہوں میں کتنا ہوش ربا ایک اضافہ ہوا تھا کہ جی اتنے عرصے سے ڈیو تھا. پھر اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کا بھی سامنے آیا تھا. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت ہے اور اس کے اخراجات اور اس کے جو یہ خود ساختہ اخراجات ہے نا بیسیکلی, اس کو ہم کہتے ہیں خود ساختہ سیلف جنریٹڈ اخراجات ہے اس کے اندر. اور سیلف جنریٹڈ اخراجات کیسے ہیں؟ آپ کا کیا اے سی ڈی سی آپ کا جو ہے وہ 800 cc گاڑی میں نہیں جا سکتا؟ کیا آپ نے اس کو ایک بہت بڑا اعلیٰ افسر بنا کے لوگوں کے اوپر حکمران تو نہیں ہے یار, وہ لوگوں کا خادم ہے. تو آپ نے جب اس کو اتنی فیسلٹیز آلریڈی دی ہیں, گھر سرکاری, گاڑی سرکاری, جو آپ کا آپریٹر ہے سرکاری, آپ کا فون سرکاری, آپ کی ہر چیز تو گورنمنٹ آف پاکستان کی جاری ہوتی ہے وہ. تو اس کو اگر آپ اور زیادہ فلرش کرنا ہے, آپ نے اس کو اور زیادہ آپ نے اس کو آپ سے کرنا ہے, تو پھر وہ بیوروکریسی تو نہیں ہے نا یار. عوامی خدمت یا افسر شاہی جس کو کہتے ہیں تو نہیں ہے. اگر آپ اس کا موازنہ کر لیں کالونیل دور سے, ذرا اٹھ کر ڈھا کے دکھا دیجیے گا مجھے, سارا ریکارڈ چیک کر لیجیے گا کہ صبح 8 بجے اے سی آفس میں بیٹھا ہوتا تھا, کیا اس تک اپروچ تھی لوگوں کو یا نہیں تھی؟ باقی چیزیں تو چھوڑ دینا ساری. تو رانا صاحب یہ اس سے امپریشن یہ مل رہا ہے کہ سیاستدان تو چلیں اپنے لیے جو کریں, لیکن یہ جو افسر شاہی ہے یہ اپنے لیے جو چیز کروانی ہوتی ہے وہ کروا لیتے ہیں, اور پھر عوامی خدمت کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے عمل میں نہیں آتے. یہ ایک مسئلہ تو موجود ہے. دیکھیں ستی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ علی بخاری صاحب کی جب پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, یا ان کی جب پاکستان میں حکومت تھی, یا کے پی کے میں حکومت تھی, اور یہ کوئی ان چیزوں کو اگر کٹ ڈاؤن کر رہے تھے یا چیزوں کو مختلف طریقے سے چلا رہے تھے, تو یہ تنقید بالکل ان کی ویلڈ ہے. دیکھیں ستی, بات یہ کہ ان لمیٹڈ فیول تو نہیں ہے. ان لمیٹڈ فیول تو جو ہے وہ شاید ہی وزراء کو بھی نہیں ملتا, اور ہر ایک کو ایک لمیٹڈ ہوتی ہے مہینے کی کہ اس کے اندر اس نے اس فیول کو استعمال کرنا ہوتا ہے. ایکسیپشنز ہوتی ہیں ان لمیٹڈ فیول کی, وزراء کے لیے یا سی ایمز کے لیے یا گورنرز کے لیے, اس کے علاوہ نہیں ہوتا ان لمیٹڈ فیول. نمبر 2, دیکھیں اگر آپ کی ایسی کوئی جاب ہے بیوروکریسی میں جس کا فیلڈ سے ریلیشن ہے اور اس نے فیلڈ کے اندر گھومنا پھرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو اگر اکوپ نہیں کریں گے تو وہ اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا نہیں کرے گا. تو اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے آپ کو اس کی ایک اور لاجک بھی بتائی. اب جس طرح ہم نے ایف بی آر کو گاڑیاں لے کے دی, تو وہ اس کی لاجک یہی تھی کہ اگر جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کے پاس گاڑی ہی نہیں ہوگی تو وہ کس طریقے سے ایک اے سی کے پاس جو زون ہے وہ 50-100 کلومیٹر کی زون ہے, تو آبویسلی اس نے کہیں جانا ہے, ٹریول کرنا ہے, تو وہ جا کے جو ہے وہ کسی جگہ پہ چھاپا مارے گا یا کسی کو انسپیکشن کرے گا. تو یہ ساری تنقید دیکھیں, اس کو سارا گچھا کر کے پھینک نہیں دینا, اس کے سارا ہی غلط ہے. کچھ چیزیں آپ کو ریکوائرڈ بھی ہوتی ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا جو گاڑیاں اگر کوئی 15 سال پرانی گاڑیاں, ان کا زیادہ خرچہ ہوتا ہے نئی گاڑی سے. وہ اوور اے پیریڈ آف 4-5 ایئرز اس کا ریپیئر مینٹیننس کا اتنا خرچہ آ جاتا ہے کہ وہ اگر آپ نئی گاڑی لے لیں تو شاید اس میں آپ کو فائدہ ہو. تو یہ بڑی مختلف چیزیں. باقی اگر آپ نے اوور آل تنقید کرنی آپ کر سکتے ہیں, جی بالکل یہ تو ڈوب گیا ملک تو آپ گاڑیاں کیوں لے رہے ہیں. دیکھیں آپ نے اگر لوگوں سے پرفارمنس لینی ہے, اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, ڈسکوز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, میں اس کے بورڈ پہ رہ چکا ہوں. تو اگر ایک ایس ڈی او ہے اور اس کے ریجن ہے 50-60 کلومیٹر کا, تو آپ اس کو ٹریول الاؤنس دیں گے, کوئی اس کا کوئی وہ نہیں دے رہے تو گاڑی دیں گے, تو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اکوپ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر سکیں. اچھا جی علی بخاری صاحب, اب ذرا یہ بتا دیں کہ یہ اس وقت آپ کا جس لسٹ میں نام آیا تھا, مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس پہ کہ مجھے یہ لگتا تھا امپریشن کہ آپ تو ادھر ادھر پہنچتے رہتے ہیں, تو یہ کیا ہوا؟ کسی آپ کے بہی خواہ نے بتایا کہ جی یہ کرنا ہے, یا کیسے آپ کا نام لیا گیا؟ دیکھیں ایکچولی ستی صاحب, تھوڑا سا اس کے ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو خان صاحب کی صحت از دا ایشو.
اور سب کے لیے وہ بارڈر ریڈ میں کہتا ہوں لائن ہے انفیکٹ. اس میں آبویسلی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بلڈ ریلیشنز جو ہیں وہ افیکٹو ہیں, وہ فرسٹریشن ہے, وہ کسی کی ملاقات نہیں ہے. obviously دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری اور حکومت پہ بھی اور آپ پہ بھی ہے. اور ڈیفینیٹلی جی عمران خان صاحب پورے پاکستان کے لیڈر ہیں, عوام پوری مسلم امہ کے لیڈر ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کے ورکر ہیں. اور ان کی صحت کے حوالے سے کسی کی ملاقات نہیں, کسی کا ڈاکٹرز ان کے پرسنل جو فزیشنز ہیں ان کی اپروچ نہیں, ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں, خلا کی ملاقات نہیں. تو ایک مسٹری تو ہے انفیکٹ. اب حکومت کہہ دیتی ہے, ایک دن میرے ساتھ ایک پروگرام میں ایک منسٹر کہہ رہے تھے کہ 25 کو لے کر آئیں گے اور ہم سب کو بتائیں گے, اچانک 24 کو رات کو آ جاتے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ. لیکن ہمارا پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا نا کہ جب بیرسٹر گوہر ہیڈ اے چانس ٹو گو اینڈ وٹنس اٹ آل بائی ہمسیلف تو ہی ڈڈنٹ گو. دیکھیں وہ نہیں گئے کیونکہ وہ سیاست کی نظر آ گیا. دیکھیں وہ تو وہ بتائیں گے, اس چیز کا میرے سے مجھے تو علم نہیں ہے, اور نہ جو ہے ہم نے اس کو چیز کو ڈسکس کیا, نہ یہ کور کمیٹی میں ڈسکس ہوا ہے, اور نہ یہ کسی اور چیز میں لیگل کمیٹی میں یا پولیٹیکل کمیٹی میں. ایشو یہ ہے کہ آپ نے کل سنا کہ کام کی چیز تو آپ نے ڈسکس اور جو اس کے بیسکس ہیں وہ بیسکس بڑے سمپل ہیں سچی صاحب کو. اس میں راکٹ سائنس تو نہیں ہے یار. بیمار ہیں وہ, اور اتنے بیمار ضرور ہیں, ان کی آنکھ کا پرابلم تھا کہ آپ کو ہاسپٹل لانا پڑا. تو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے لیگلی, مورلی, سوشلی, ریلیجسلی کہ آپ سب سے پہلے بلڈ لائنز کو بتائیں. آپ دیکھ لیں جو رولز آپ کے ہیں 1978 پریزن رولز, سب سے پہلا یہ ہے, اس کا سیکشن 795 ہے, وہ کہتا ہے کہ جی سب سے پہلے آپ اپنے ریلیٹیوز کو اور بلڈ ریلیشنز کو بتائیں گے. آپ نے کس کو بتایا؟ مطلب نہ لا فالو ہو رہا ہے, نہ رولز فالو ہو رہے ہیں. اس کے اوپر بھی اتنی سیاست ہوئی کہ شفٹنگ کا بھی معاملہ تھا. سارے سب کا ایک موٹو ہے نا, میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, لیکن جو بھی ہے تھوڑا سا اگر اس کو ڈسائفر کریں, تھوڑا سا دیکھیں اس کو, یہ کیا مطلب کیا پی ٹی آئی نے صحیح ہینڈل کیا؟ اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں علی امین گنڈا پور الگ کھڑے ہوئے ہیں, باقی دھڑے الگ ہیں, بیرسٹر گوہر الگ سے صفائیاں دے رہے ہیں, شیر افضل مروت الگ باتیں کر رہے ہیں, گو کہ وہ اب پی ٹی آئی کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے. آر یو سیٹسفائیڈ ود دا وے جس طریقے سے پی ٹی آئی سچویشن کو ڈیل کر رہی ہے؟ دیکھیں اس میں پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے, مین ایشو ہے خاندان کا, اور خان صاحب کو کس طریقے سے حکومت کی جانب سے ڈیل کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے تحفظات کیوں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہم کسی رپورٹ کو نہیں مانیں گے. پہلے حکومت نے کہا کہ عمران خان کو نہ کسی اسپتال لایا گیا, نہ ہی ان کا کوئی ایسا ایشو ہے. ایک صحافی نے خبر دی, اس کے 2-3 دن کے بعد حکومت نے جا کے اعتراف کیا جی ہاں ہم پہلے مخفی رکھا ہے, پہلے بالکل چھپا کے رکھا, پھر کہا کہ جی ہم لے کے آئے تھے اس عمران خان کو جس کو وہ کسی عدالت میں پیش نہیں کرتے, جس کی کہیں پہ تصویر نہیں آتی, جس کی کوئی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو سکتی, عدالت بھی لگتی ہے جا کے جیل کے اندر, اگر اس کو وہ باہر نکال کے لے کے دیر واز سم تھنگ سیریس, تو اس کی وجہ سے لوگوں کے کنسرنز میں اضافہ ہوا. تو فیملی ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان تک ایکسیس دے دیا جائے. اب اس میں لیکن میں نے جو سوال کیا کہ پارٹی نے اس کو مس ہینڈل کیا, 30 جنوری کی جو اسٹیٹمنٹ تھی, ویڈیو اسٹیٹمنٹ محمود خان اچکزئی کی along with سلمان اکرم راجہ اینڈ سہیل آفریدی, اس سے کیا انڈیکیٹ ہو رہا تھا؟ دیکھیں وہ تو ان کی ہے, میں نے وہی تو عرض کیا کہ پارٹی کا تو یہاں پہ ایشو ہی نہیں ہے نا, یہاں پہ ایشو ہے ان کی فیملی کا. وہ فیملی تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ پارٹی کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بنیادی طور پہ تو پھر آپ حکومت کی رپورٹ پہ کہہ رہے ہیں نا, جو اچکزئی صاحب نے کہا. فیملی اس لیے سامنے آئی کیونکہ فیملی کو اب ڈسٹرسٹ ہوا ہے پارٹی کے اوپر بھی because of these statements. جی, جو فیملی نے کہا کہ ہم حکومت کی رپورٹ نہیں مانتے, اور یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈران ہیں کچھ, یہ حکومت کی رپورٹ کو معتبر کیسے قرار دے رہے ہیں, یہاں تک ان کا ہے کہ یہ جو چاہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہو جائیں, دیکھیں نا کون سی دنیا میں ایسی میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے جس میں 2 سیاسی لیڈران کا ذکر ہو. جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا اور بیرسٹر گوہر صاحب کا ذکر ڈال دیا, پیمز کے ڈاکٹرز نے جو رپورٹ لکھی جب انہوں نے معائنہ کیا خان صاحب کا, تو اس سے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اس کے اندر سیاست ہے. اور فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ایکسیس دیں, اگر ہمیں ایکسیس نہیں دیتے تو ہمارے جو ذاتی معالج ہیں خان صاحب کے ان کو ایکسیس دیں. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, یقیناً پی ٹی آئی کے اندر آپ کو اختلاف نظر آتا ہے. کچھ لوگ یہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت بتا رہی ہے وہ ٹھیک ہے, اور حکومت ٹھیک کر رہی ہے, اور حکومت ہماری ملاقات بھی کرا دے گی. ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو مسلسل غلط بیانی سے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, نہ یہ ملاقات کروائیں گے. لیکن یہ کہنا محسن نقوی صاحب کی جانب سے کہ علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے ان کو ہم کسی اسپتال نہیں لے کے گئے, وہ رکاوٹیں, تو کیا آپ نے بہنوں کے بیانات کو مد نظر رکھ کے ان کا علاج کروانا ہے یا ان کی میڈیکل ضرورت کے مطابق ان کا علاج کروانا ہے؟ اگر ضرورت ہے تو ان کو لے کے جائیں اسپتال, اگر ان کو اس لیے نہیں لے کے گئے کیونکہ آپ کو بہنوں کی کوئی بات پسند نہیں آئی, یہ تو بہت ہی الارمنگ پھر سچویشن ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, اب ذرا آپ بتا دیجئے کہ یہ ایک تو
ظاہر ہے یہ سلسلہ آپ کی جانب سے تو شروع ہوا, آپ کی جماعت کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے کہ اس چیز کو مخفی رکھا گیا, لیکن پی ٹی آئی سے بھی اس چیز کو صحیح ہینڈل نہیں کیا گیا. یہ امپریشن اپنی جگہ موجود ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر مختلف متضاد آ رہے ہیں. کیا آپ لوگ اب اس سچویشن میں اگر ایک مریض ہے, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی مریض کی منشا کے مطابق اس کا ہم نے کہیں منتقل نہیں کرنا ہوتا, ہم نے اس کی صحت کو دیکھتے ہوئے کرنا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اس میں مریض کی اپنی منشا بھی شامل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو کیا اس معاملے کو آگے بھی ایسے ہی آپ لوگ ہینڈل کریں گے, یعنی کہ خفیہ طریقے سے جو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے, اور پھر فیملی جو مرضی بھلے پٹتی رہے, کوئی اس کو جواب دے نہیں ہوں گے آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں ستی, اس میں جو بنیادی بات ہے کہ خان صاحب کی 870 ملاقاتیں ہوئیں تو یہ 1600 بھی ہو سکتی تھی. پرابلم یہ تھا کہ ہر ملاقات پہ کوشش خان صاحب, ان کی فیملی یا پارٹی کی حوالے سے اس طرح کی گئی کہ وہ ملکی سیاست کے اندر بحران پیدا کریں. خان صاحب جیل میں بیٹھے جو کہ کرپشن کے اوپر سزا کاٹ رہے ہیں, فتوے لگائیں فوج کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جو فوج کے ساتھ منگل کرتے ہیں, ایک کورس اٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ بنیاد بنی ملاقاتوں کی رکاوٹ کی, نمبر 1. نمبر 2, جو علاج کی بات ہے, دیکھیں اس سے بڑی ذمہ داری نہیں ہو سکتی کہ ایک ہائی پروفائل پرزنر ہیں, قیدی ہیں, کہ ان کا جو ہے حکومت بھرپور طریقے سے خیال رکھے, چاہے وہ پنجاب حکومت ہو, اڈیالہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہو. تو اس ذمہ داری پہ پورا حکومت اتری ہے, اور ان کو جو ریکوائرڈ تھا ان کے علاج کے حوالے سے چیزیں وہ کی گئی ہیں. اور حکومت کا یہ بڑا کلیئر کٹ موقف ہے کہ اگر ان کو ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا کہ ہسپتال میں مہینے کے لیے بھی ڈالنا ہے تو ہم مہینے کے لیے بھی ان کو ہسپتال میں منتقل کر دیں گے. لیکن یہ فیصلہ پھر بھی خبر آتی ہے نا کہ 10 دن کے لیے ان کو, کسی اور کا, یہ بھی پھر سٹوری آتی ہے کہ جی 10 دن کے لیے ان کو شفا منتقل کرنا تھا, لیکن بس کچھ چیزوں پہ راضی نہیں ہو سکے, نام کچھ دیے, وہ اس پہ حکومت نے نہیں مانے, پھر وہ سلسلہ رہ گیا, پھر حکومت نے کہہ دیا اب اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, وہ پھر وہ ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن کے اوپر ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹرز نے اگر ریکمینڈ کیا ہو کہ 10 دن کے لیے ان کو ہسپتال کے اندر منتقل کرنا ہے اور حکومت نے نہ کیا, ایسا کچھ نہیں ہے. تو ہم نے ان کی ہیلتھ کا پورا ہر لحاظ سے جو ان کو اسپیشلسٹ ریکوائرڈ تھے پراپر علاج ہوا, اور الحمدللہ ہیلتھ ان کی بہتر ہو رہی ہے. لیکن تیسری اگر ایک چیز یہ ہے کہ میں سوری ٹو انٹرجیکٹ, یہ اگر کچھ ایسے نام ہیں جیسے ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں, ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس طرح سے آگے باہر کوئی سیاسی بات نہیں کرتے, آپ ان کو بھجوا سکتے تھے, جا کے وہ صحت کا جائزہ لے لیتے, وہ کوئی ایسی اچنبھی کی بات تو نہ ہوتی, یا اس سے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا. اگر میں تو دوسرا یہ کہہ رہا ہوں, صاحبزادوں سے آپ نے گفتگو کروا دی, ان کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی. دیکھیں اس کا جواب آپ کو علی بخاری صاحب نے دے دیا کہ جب حکومت نے ان کو موقع دیا کہ آپ اے پولیٹیکل ڈاکٹر بھجوا دیں, یا قاسم صاحب جو خان صاحب کے کزن ہیں ان کو بھجوا دیں, یا بیرسٹر گوہر کو بھجوا دیں, تو تینوں نہیں گئے. اور اس چیز کا بعد جو ہے ان کی نہ کوئی کور کمیٹی میں ہوئی, نہ سیاسی انفارمیشن علی بخاری صاحب کو ملی, کیونکہ یہ امپورٹنٹ نہیں تھا. لیکن حکومت نے تو ان کو آفر کیا کہ آپ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور آپ اے پولیٹیکل ڈاکٹر بھیج دیں, انہوں نے نہیں بھیجا. تو اس سے بھی آپ کو اس کی بھی وجہ ہم نے آپ کو کلیئر کٹ بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ بھیج دیں تو پھر وہ سیاست اس پہ کیسے کریں گے. تو یہ سارا جو ماحول ہے, اب آہستہ آہستہ چیزیں جو کلیئر ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی خود دست و گریبان ہے. اگر کوئی پی ٹی آئی کا ممبر مان رہا ہے کہ جی علاج ٹھیک ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ بھی آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے. کوئی ممبر کس بیسس پہ کہہ سکتا ہے آپ ہماری سیاست مت خراب کریں. تو یہ جو بخاری صاحب یہ جو اے پولیٹیکل کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کو بھیج دیتے, قاسم صاحب کو بھیج دیتے, تو اس کو یہ تیار نہیں ہوئے, تو اب اس معاملے کو کس طرح سے آپ لوگوں نے ڈیل کرنا ہے اگر کسی یکسوئی پہ پہنچے ہوں, آگے کوئی ضرورت پڑتی ہے؟ بیسیکلی تو سارا بار گورنمنٹ کے اوپر ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر 1 کہ خان صاحب کو اگر سیٹرڈے والے دن فرسٹ ٹائم ہاسپٹلائز کیا گیا یا ہاسپٹل لے کر آئے, دیکھیں اب ہاسپٹل میں آتے ہیں نا تو آپ کا آؤٹ ڈور ٹکٹ بنتا ہے. آؤٹ ڈور ٹکٹ بننے کے بعد آپ کی ساری انسپیکشن ضروری نہیں ہو سکتا ہے وہ فاسٹ ٹریک کر کے وداؤٹ فاسٹ ٹریک کر دیں ہوں گے, لیکن اس کی ایک پروسیجر تو ہوگا نا, وہ تو سارا لکھا ہوگا نا, ان ریٹن ہوگا. دین اس کے بعد آپ نے ان کو ڈسچارج سلپ دی ہوگی اور رجسٹریشن نمبر دیا ہوگا. دین اس کے بعد آپ نے ان کو بھیجا. لیکن کہنے کا مقصد ہے سیٹرڈے کا سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تک فیڈرل منسٹرز بیٹھ کے کہتے رہے کہ خان صاحب نہیں آئے, آلدو کے آرٹیکل بھی آ چکا تھا, نہیں کسی نے یہ نہیں کہا, بھی آ چکا تھا. لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو کنفرم بھی نہیں کر سکتے, ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. نہیں انہوں نے بالکل ڈینائی کیا جی. خواجہ آصف صاحب نے ڈینائی کیا, آپ کے ڈینائی نہیں کیا, آپ کے انٹیریئر منسٹر فار اسٹیٹ نے ڈینائی کیا اسٹریٹ اوے. لیکن آپ کا جو ہے تھرسڈے والے دن آ کے 5ویں دن وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب آئے تھے. اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے منسٹرز پروگرام میں کہتے تھے کہ جی نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو ہم فیملی کو بھی بلائیں گے, سب کو بلائیں گے, ان کو بتائیں گے. نہیں بتایا. تو ہاؤ کم وی ٹرسٹ دیٹ گورنمنٹ جن کے پاس وہ موجود ہے. کسٹڈی کس کے پاس ہے؟ پنجاب گورنمنٹ کے پاس کیوں ہے؟ جو کیسز ہیں ان کے سارے فیڈرل اس کے اسلام آباد سے ریلیٹڈ ہیں, اور سارے کے سارے میں کمپلیننٹ کون ہے؟
اسٹیٹ اب اس پہ بھی کوئی شوشہ سامنے آیا تھا کہ کہیں اور منتقل کیا جا میں اس پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جو اسٹیٹ ہے اور سارے کے سارے اسلام آباد کے کیسے اسلام آباد میں جوڈیشل سیٹ اپ نہیں ہے, آپ کا جو جیل نہیں ہے جس وجہ سے پنڈی مطلب بن رہی ہے, یا وزیر اعظم ذمہ دار ہے یا وزیر اعظم ذمہ دار ہے, شارٹ کہتا ہوں. بند تو 2013 سے رہی ہے بھائی, اس کا افتخار چودھری صاحب نے افتتاح کیا تھا. لیکن ستی صاحب دو چیزیں اس کے اندر. سیکنڈ پوائنٹ آپ نے مجھے کہا, اب جب اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کہتے ہیں اے پولیٹیکل ڈاکٹر بھیج دیں. یا ڈاکٹر فیصل کون سا پولیٹیکل ڈاکٹر ہے؟ 2 نام دیے ہم نے, کون سا تھا ان میں سے؟ بھیج دیتے نا. اگر یہ فیئر ہوتے, اگر ٹرانسپیرنٹ ہوتے, اگر ان کو ایشوز تو ہیں خان صاحب کو جو انجیکشن لگتے ہیں, ہم نے بھی اپنے تئیں پتہ کرایا, آپ نے بھی پتہ کرایا ہوگا, باقی لوگوں نے بھی دیکھا کہ یار انجیکشن کب لگاتے ہیں آنکھ کے اندر اور کتنی دفعہ لگاتے ہیں, اس کا ریزننگ کیا ہے, دیر از سم تھنگ ان اٹ, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ اگر ان کی بیسٹ آف دی بیسٹ ٹریٹمنٹ کیوں نہ ہو, اگر ڈاکٹر آسم جا سکتا ہے آصف علی زرداری صاحب کے لیے, اگر ڈاکٹر عدنان جا سکتا ہے میاں صاحب کے لیے, اور انگلینڈ بھی جا سکتا ہے ان کی مرضی کے ساتھ سب, تو مطلب what the hell is this, مطلب کون سی چیز آپ لے کر عدالت ہی رستہ رہ گیا. یہ مجھے اطہر کاظمی صاحب اب بتائیں کہ اس سچویشن میں اب جو ساری صورتحال بن پائی ہے, مزاحمت تو 8 فروری کو آپ نے دیکھ لیا کس لیول کی ہوئی, اور لوگ کہتے ہیں ناکامی, لیکن ناکامی اس صورت میں ہو جب کوئی تیاری نظر آئے. ایز سچ ایک امپریشن یہ گیا کہ تیاری نہیں تھی تحریک انصاف کی. اب مزاحمت کے بعد مفاہمت تو ہو نہیں پائی اس بنیاد پہ, تو اب آپ کو مذاکرات کسی لیول پہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, یا کیا فیوچر دکھائی دیتا ہے احتجاجی تحریک کا, تحریک انصاف کی؟ دیکھیں, ایک میں چھوٹا سا کامنٹ کروں گا. جس طرح رانا صاحب کو جو حکومت نے گاڑیاں خریدی تھیں ان کے حوالے سے تو بالکل اندازہ نہیں تھا, لیکن ان کی جو میڈیکل پہ دسترست ہے اور جس طرح انہوں نے میڈیکل کیس ڈسکس کیا خان صاحب کا, مجھے تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. میں اپنے ایکس رے بھی ساتھ لے آتا اسی پروگرام میں, ان کا اوپینین اس پہ بھی لے لیتا رانا صاحب کا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کو آپ کہتے ہیں کہ مزاحمت نہیں ہوئی. یہ علی بخاری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, مجھے نہیں پتا, پر میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کم سے کم 6 پرچے ان پہ بھی ہوں گے, کم سے 2 درجن. دیکھیں 12 کوئی ان کا ایک لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جس بچارے کے روز ہی ان کے تو وارنٹ گرفتاری اکثر نکلے ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ادھر سے نکلے ہوں تو اپنی جگہ نا ود ان دا پارٹی ان کا نام لیا جا رہا ہے. اے ٹی سی میں میری حاضری تھی وہاں پر, اچھا وہاں سے ہو کے. تو یہ جب کہتے ہیں نا کہ یہ مزاحمت نہیں ہو رہی, جو جن حالات سے جماعت گزر رہی ہے آپ کو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. جس طریقے سے پرچے درج کیے گئے 9 مئی کے بعد, جس طرح لوگوں کو اپنی جگہ ہے. لیکن کے پی کی حد تک کیا ہوا؟ کے پی کی حد تک وزیر اعلیٰ وہاں پر سڑک پہ نہیں آیا, باقی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جہاں پر اہم کوئی فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہاں سے وزیر اعلیٰ غائب ہو جاتے ہیں, اور ان کی پارٹی کے لوگ, وہ اختیار ولی صاحب آ کے برملا کہتے ہیں کہ ہی از بین اے گڈ بوائے ناؤ. تو یہ بھی دیکھ لیں. پھر علی امین گنڈاپور صاحب الگ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو دیٹ شوز کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود ان دی پارٹی ادر دین دیز ایشوز. کوئی دو رائے نہیں کہ تحریک انصاف کے اندر اختلافات ہیں. سہیل آفریدی کے حوالے سے جس قسم کا رویہ کچھ جماعت کے لوگوں کا ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. علی امین صاحب نے آ کے وہاں پہ جو انٹرویوز دیے وہ تو لگا ایسے کہ انہوں نے حکومت کو وینڈیکیٹ کر دی اور سارا ملبہ ڈال دیا. انہوں نے کہا محسن نقوی تو ہمارا محسن ہے, گھر کا بھیری, وہ تو سب سے زیادہ تو ہمارے لیے اگر محنت کسی نے کی ہے تو محسن نقوی صاحب نے کی ہے, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے میں ان کی حکومت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعلیٰ خود جا کے روڈیں بلاک کر دے. دیکھیں نا, وہ تو پھر خدا نہ خواستہ غیر آئینی اقدام ہو جائے گا, پھر تو حکومت کو آپ چلتا کریں گے. یہ تو وفاق کی خواہش ہے. لیکن یہ بھی تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو وزیر اعلیٰ ذاتی کیپیسٹی میں لاہور پہنچے, پھر کراچی پہنچے, اور جب کے پی میں موقع آئے تو وہ کہے کہ چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں تو اس طرح سے سامنے نہیں آ سکتا. اٹ ڈزنٹ میک سینس. اسٹریٹ موومنٹ وغیرہ تو کر سکتے ہیں, مطلب ایک ویسے پریزنس تو اپنی شو کر سکتا تھا نا. اسٹریٹ موومنٹ کر سکتے ہیں, لیکن روڈز وغیرہ جو بلاک ہیں وہ نہیں ہو سکتا. نظر تو آئے نا علی بخاری صاحب. اب مذاکرات کا یا ان چیزوں کا کیا ابھی وقت کچھ صفائیاں دینے میں آپ کا گزرے گا ود ان دا پارٹی, یا پھر آپ کوئی مذاکرات کی طرف یا کسی طرف جائیں گے؟ ضرورت میں نہیں سمجھتا ہوں. کم سے کم آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف, لائف گزر گئی ہے پارٹی کے اندر جی, اتنی ایج گزر گئی. اور سو بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایک گول اچیو کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ دیٹ از رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ خان صاحب کی صحت. خان صاحب کی جو اسیر ہیں وہ ان کی بے گناہ کیسز میں ان کو رکھا گیا. ٹھیک ہے. What goes around comes around. بہت شکریہ آپ کا اطہر کاظمی صاحب, علی بخاری صاحب اور رانا احسان افضل صاحب. ویل ٹیک اے بریک, کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. ایران کے معاملے پہ اور خاص طور پر پاک افغان جو سچویشن ہے اس پہ ہم ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور ساتھ ہی ساتھ جمیل احمد خان صاحب ہیں, سابق سفارتکار ہیں, ان سے بھی ہم ذرا بات کریں گے. جنرل صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو, یہ جو تیاریاں ہیں, جو حالات دکھائی دے رہے ہیں, اور جس طرح سے 2 بحری بیڑے بلکہ کیریئر اسٹرائک گروپس کے ساتھ آ چکے ہیں, تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف مذاکرات کوئی حتمی ہو رہے ہیں, یا ایران کوئی ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کیا گیا ہے کہ اس کے پاس انکار کا کوئی آپشن نہ رہے؟ ہو کیا رہا ہے اس وقت آپ کی نظر میں؟ جی اشفاق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی
دیکھیں یہ جو ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ڈائلاگ کے اوپر ہم جو بات کرتے ہیں تو کچھ بھی چیزیں اسپیکولیشن کرنے سے ذرا تھوڑا سا گریز ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو وہ ڈائلاگ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، ڈپلومیسی میں دس انٹرنیشنل لیول جمیل صاحب ذرا بہتر کمنٹ کر سکیں گے، دیر آر مینی تھنگز which are happening in the background۔ بالکل ایسے ہی آپ کو یاد ہوگا قطر والے کانٹیکسٹ میں جب قطر پہ ایران نے میزائل اٹیک کیا تھا العدید ایئر بیس کے اوپر، تو nobody could think کہ تھوڑی دیر بعد، اب 1.5-2 گھنٹے کے بعد ہی اسی اسکرین کے اوپر ہم خبر سنیں گے کہ جی ان کا معاہدہ ہو گیا ایران کا اور اسرائیل کا اور امریکہ کا، وہ جو بھی سیز فائر ہو گیا۔ تو there are lot things happening behind the scene also, but anyway I think دونوں جو سائڈز ہیں جی وہ ان کی خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے، لیکن جو ریڈ لائنز ہیں they are far apart، بہت دور ہیں ایک دوسرے سے، وہ ان کو بہت دور رکھے ہوئے ہیں۔ انریچمنٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا، 3 to 6% تک وہ لانے کو تیار ہے، یہ وہی معاہدہ ہے، وہی لیولز ہیں جو جب براک اوباما کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تھی ایران کی، اس وقت بھی یہ لیولز کیے گئے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو این پی ٹی کا حصہ ہے اور ریسپانسبل ممبر آف دیٹ ایگریمنٹ ہے، تو ہم اس کے ایک تو ہم حق بھی رکھتے ہیں اور ہم اس کو ابائڈ بائی کریں گے، میننگ دیر بائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آئی ہے یا جو واچ ڈاگز ہیں یا جو میکنزمز ہیں آپ ان کو ان پلیس کریں اور ہمارا رائٹ ہم سے نہ چھینا جائے۔ اب ایشو آ جاتا ہے پراکسیز کا بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، وہ آلریڈی دے ہیو بین ریڈیوسڈ ٹو دا سائز، وہ وار ہو رہی ہے، بٹ مین ہے کہ میزائل جو رینج ہے آئی تھنک تو اسرائیل کو بھی تھوڑا سا پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ فور سی کہ کبھی بھی ایران جو ہے اپنے بازو کاٹ کے دے گا۔ ظاہر یہ تو بنتا ہی، ایئر فورس تو ہے نہیں، یہی چیز بچتی ہے تو پھر اس کے بعد کیسے کرے گا؟ یہ ایک ہی چیز بالکل ایسے ہے۔ جمیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب اس سچویشن کوئی بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ دونوں فریقوں کو اس میں سے کچھ حاصل ہو، لیکن یہاں پر جو امپریشن مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ان مذاکرات کے نتیجے میں بھی اور ادروائز بھی ایران کے پاس ہی کھونے کے لیے سب کچھ ہے، یعنی کہ اگر میزائل پروگرام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اسرائیل اس پہ جب مرضی وار کرے، اور پھر اس کے بعد باقی افزودگی کم کر دیتا ہے، وہ بھی ایک اپنی جگہ۔ ابھی اس سچویشن جو بنی ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ ماضی میں جا کے دیکھیں ایران نے ایسا کیا کیا کہ اس کی ضرورت پیش آئی؟ ایران تو ایک واحد ملک ہے جو کہ کسی لحاظ سے ریزسٹنس دے سکتا ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل از امریکہ اینڈ امریکہ از اسرائیل، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور اسرائیل ایران ہے بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پر۔ دنیا کا کوئی انٹرنیشنل لا ایران کو اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ وہ کیونکہ این پی ٹی کا اس نے سائن کیا ہوا ہے اور اس کا ایک ساورن رائٹ ہے کہ وہ اپنا اب سیولین یوز کے لیے 3.7 تو وہ اس کا رائٹ ہے، یا اگر این پی ٹی میں انہوں نے اس سے زیادہ کیا ہوا ہے تو وہ بھی ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس پہ افزودگی کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ کسی ملک کے بھی ڈیفنس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اپنے ملک کے دفاع کے لیے آپ میسائلز نہ بنائیں، وہ بھی ان کا ایک ساورن رائٹ ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، پراکسی کی تیسری بات ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ یہاں منظرنامہ جو ہے کافی ایسا کمپلیکیٹ کر دیا ہے امریکہ کی طرف سے، اور اسرائیلی لابی کی وجہ سے یہ کمپلیکیٹ ظاہر ہوا ہے کہ اسرائیلی لابی پش کر رہی ہے وائٹ ہاؤس میں پوری ٹیم کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ بھائی ابھی آپ بالکل تیار ہو، اور یہ تو بڑی خواہش تھی اسرائیل کی، درینہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سچویشن پیدا کیا جائے کہ ایران پہ چڑھائی ہو جائے۔ اب سچویشن کیا ہے کہ ایک طرف تو ایران بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پر ہے، دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ اب ہم نے اس لیے 60% تک انریچمنٹ لے گئے تھے کہ آپ جے سی پی اے او سے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جس کا ذکر کیا جنرل صاحب نے، تو وہ اس سے آپ پیچھے ہٹ گیا، اس کے بعد ہمیں تو کوئی کنسرن نہیں تھی، ہم نے یہ کر لیا۔ آج جو ایک نئی بات ہے اور ایک اچھی بات ہے اور ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ آئی اے ای اے کا سربراہ وہاں موجود ہے مسٹر گروسی، اچھا وہ اور ٹیکنیکل ٹیم ایران کی موجود ہے جو ٹرسٹ بلڈ کر سکتی ہے، جو کمٹمنٹ دے سکتی ہے، ٹیکنیکلی بتا سکتی ہے کہ ہم اس طرح اپنی جو انریچڈ مٹیریل ہے اس کی حفاظت ہم اس طرح کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں یہ جو کارروائیاں ہیں دہشت گردی کی وہ کافی بڑھ گئی ہیں، کیا کرنا چاہیے اس یہ جو خطرہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں؟ دیکھیں اشفاق، پاکستان نے آلریڈی ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ایک پالیسی ابھی اڈاپٹ کی ہے جس میں یہ اٹ واز اے بگ ڈیسیژن گو اکراس اور وہاں پہ ٹارگٹ کریں تحریک طالبان پاکستان کو جو پراکسیز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو اڈاپٹ کرنا کا اپنے طریقے کی بات، یہ پہلی بات تو یہ کنسسٹنسی کے ساتھ ابھی ایک پالیسی رکھیں جی۔
نیگوسیشنز بالکل ہونی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ہونی چاہیے جیسے ٹی ٹی اے جب یہ سمجھے کہ وہ دے ول اسٹارٹ گورننگ کابل فار دا پیپل آف افغانستان. ابھی تک تو وہ پراکسیز ہی بنے ہوئے ہیں اسپانسر اسٹیٹس کے، اور آج جس طریقے سے پرائم منسٹر مودی کی وہاں سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اسرائیل سے اندر سے، وہ بیسیکلی ان کو انکریج ہی کر رہے ہیں کہ ڈونٹ یو وری، آپ کے پیچھے دو بڑی طاقتیں، ایک ہندو زائنزم کی اور ایک جوئش زائنزم، دونوں طاقتیں آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، اینڈ وی ول گیو یو دی نیسیسری سیکورٹی. اس کا مطلب انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایکوپ بھی کریں گے، اور اب تو ان کی یہ پالیسی کھل کے سامنے آ گئی ہے انڈیا کی، تو وچ از ٹو انکریج دیم. یہ پوری اسٹرکچرڈ وار ہے اشفاق صاحب، یہ ایک ڈومین میں ریسپانس نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ملٹریلی یہ کرنا ہے یا وہ، کمپلیٹ ڈومین میں آپ کو جانا ہوگا. ابھی جو سیکورٹی آرکیٹیکچر کی اسٹیبلشمنٹ ہے ریجنل، آئی تھنک اس کی طرف ہمیں ڈپلومیٹیکلی ضرور جانا چاہیے. رشیا کی جو فورن منسٹری سے ابھی اسٹیٹمنٹ آئی، چائنا کے بھی ایشوز ہیں، تاجکستان نیبرنگ کنٹریز کے ہیں، اور میں ضروری نہیں کہتا کہ پاکستان رشیا چائنا کہہ کہ جی آپ ملٹریلی ہمارے ساتھ ملیں اور ہم ان پہ کوئی ایکشن کریں. جو باقی ہیں، اکنامک سینکشنز ہیں، ڈپلومیٹک پریشرز ہیں، فیٹف کے خلاف فیٹف میں لے کر جانا ہے، اور جو پراکسی اسپانسر ہیں ان اسٹیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو ڈپلومیٹک پولیٹیکل پریشر بھی ایک بلڈ کرنا، اور ملٹریلی تو پاکستان ان کو ڈیل کر رہا ہے. پاکستان کائنڈ آف ہیز دا کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی، اور ابھی ول بھی آ گئی ہے. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ ایک حد تک آپ نے کنڈیشن کرنا ہے تھرو ملٹری اینڈ کائنیٹک اپلیکیشن. باقی سوشو اکنامک اور پولیٹیکل پرانگ تینوں کا ٹرائنگل جو ہے وہ آپ کو لے کر، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈپلومیٹکلی جمیل صاحب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اب ایک چیز پاکستان کہتا تھا، اقوام متحدہ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ کس طرح سے دہشت گردوں کے مختلف گروپس وہاں پر کام کر رہے ہیں. اب رشین جو منسٹری ہے، فورن منسٹری، ان کی جانب سے بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں نمبرز بھی دیے گئے ہیں کہ 20 سے 23 ہزار کے قریب دہشت گرد موجود ہیں، جس میں سے نصف غیر ملکی ہیں. تو اب اس کو انٹرنیشنلی ہم کس طریقے سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ میں انٹرنیشنلی تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا چکا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم جو سیکورٹی کاؤنسل ہے، اس نے 2 مرتبہ انڈورس کیا ہے سیکورٹی کاؤنسل کی مانیٹری ٹیم کو کی رپورٹ کو، جو رشیا نے آج کہا ہے. مانیٹرنگ ٹیم نے آج سے تقریباً 6 مہینہ پہلے اور 8 مہینے پہلے یہ بات کر چکی ہے، اور ریٹن میں پیش کر چکی ہے اقوام متحدہ کو، اور وہ انڈورس بھی ہو چکی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا معاملہ تھوڑا سا رشیا اور باقی گرد و نواح کے ممالک سے مختلف ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ان کے ساتھ بندھنے ہیں وہ کافی پرانے، اور عوام کے ساتھ ان کی ہماری کافی جیسے کہا جائے کوئی قدورت نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہے. لیکن پیدا کی جا رہی ہے جو کائنیٹک ایکشن اب پاکستان نے لیا وہ دہشت گردوں کے خلاف لیا، لیکن اس کے برعکس جو پروپیگنڈا ہے، اس کے کاؤنٹر پروپیگنڈا میں کتنے ہم نے پشتو چینل سے اپنے افغان بھائیوں کو بتایا کہ بھائی یہ تو دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے، وہ وہاں کچھ اور ان کو پٹی پڑھا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کائنیٹک ایکشن کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک ایفرٹس تو ہم کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایج آلریڈی ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے تھرو دا میڈیا وہاں کی عوام کو انگیج کرنا چاہیے تاکہ ان کے دل میں قدورتیں نہ آئے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا جنرل زاہد محمود صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ جمیل احمد خان صاحب فار یور ٹائم. ویل ٹیک کیئر. بریک کے بعد واپس آئیں گے، پروگرام کنکلوڈ کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے، لیکن پاکستانی حکومت کا عزم اس حوالے سے موجود ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی افریت کا نہ صرف یہ کہ سامنا کیا ہے بلکہ اس کو شکست بھی دیں گے. اور خاص طور پر افغانستان کے اندر جو سیف ہیونز موجود ہیں ان کو پہلے بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور آگے بھی ضرورت پڑی تو پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائے گا. اور اس حوالے سے پاک فوج کا عزم اور استحکام بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس میں پولیٹیکل ول کی بڑی ضرورت ہے. جو مقامی لیڈرشپ ہے، دے ہیو ٹو پلے دیئر امپورٹنٹ رول. پروگرام سے فی الحال لیتے ہیں اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ الناصر.